आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में एक बार फिर कोरोना वायरस की शिद्दत में खातिर ख्वाह कमी देखी जा रही है। मस्बत केसेस की शरह एक बार फिर 3% के लगभग रह गई है, मगर ये कोई हमेशा के लिए इत्मीनान की खबर नहीं है। हो सकता है जैसे कि पहले भी कई बार हुआ, मुस्तक़बिल में एक बार फिर कोरोना पाकिस्तानियों की जान को आ जाए। कोरोना अब एक ऐसी हकीकत है कि जिसके साथ दुनिया के बेशतर ममालिक जीना सीख रहे हैं। इन ममालिक में केसेस आज भी हज़ारों की तादाद में सामने आते हैं। पिछले एक हफ्ते में अमेरिका में यौमिया नए केसेस की औसत तादाद 95,000, बरतानिया में 29,000, जबकि भारत में तकरीबन 23,000 रही। मगर माशी सरगर्मियाँ चल रही हैं, कारोबार चल रहा है, लॉकडाउन वगैरह की बात नहीं होती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बूस्टर शॉट्स लगाने की बातें हो रही हैं। सऊदी अरब ने 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को तीसरी डोज लगाने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कोरोना वैक्सीन का बूस्टर शॉट लगवाया है। अमरीका में भी बूस्टर शॉट्स की बातें हो रही हैं और फैसले हुए हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली अमरीकी कंपनी फाइजर के CEO का कहना है कि अगले एक साल में कोरोना से मुताल्लिक़ हालात नॉर्मल हो जाएंगे, बस हर साल एक वैक्सीन लगवानी होगी। इसी तरह अमरीकी कंपनी मॉडर्ना के CEO समझते हैं कि जिस तेज़ी से कोरोना वैक्सीन की तैयारी जारी है, अगले साल के वक्त तक दुनिया भर को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा और कोविड पे काबू पा लिया जाएगा। दूसरी जानिब बड़ी इत्मीनान की बात यह भी है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल कमी देखी जा रही है। कोविड की आलमी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं और इसके लिए एक बार फिर हमें ज्वाइन करेंगे मोहतरम डॉक्टर साद उमर, डायरेक्टर हैं येल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ, कनेक्टिकट, अमेरिका से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने एक बार फिर ज्वाइन किया। बड़ा हमारी जर्नी रही है इस पूरे कोविड के दौरान आपके साथ है। अब हम आज जब आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो फाइजर के CEO कहते हैं कि अब ये एक नॉर्म है, अब साल में एक वैक्सीन लगाया करेंगे आप और उसके बाद ठीक हो जाएंगे और फिर ये काम ऐसे चलेगा। मॉडर्ना के CEO कहते हैं कि एक आध साल के अंदर पूरी दुनिया वैक्सीनेट हो जाएगी तो कोविड जो है ये कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। आप बताइए कि क्या कैफियत है इस वक्त और हम किस जानिब बढ़ रहे हैं दुनिया के लेवल पर? देखिए, एक तरह से ये बात सही है कि कोविड जो है दो तरीके से पूरी जो पॉपुलेशन है, आबादी मुख्तलिफ मुल्कों में इम्यूनिटी डेवलप करेगी। पहली जो सेफ तरीका है वैक्सीन, बट कुछ लोग जिन तक वैक्सीन नहीं पहुंच पाएगी उन तक वायरस पहुंच जाएगा, जिसके ऑब्वियसली नुकसानात होते हैं मोर्टेलिटी आबाद की सूरत में, लेकिन बाकी लोग जो है उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है इवेंचुअली। सो ये इवेंचुअली हो जाएगा। मुझे ये माहिरीन में ये इस वक्त इत्तेफाक नहीं है। एक ये पर्सपेक्टिव है जो फाइजर के CEO ने प्रेजेंट किया है कि हर साल लगानी पड़ेगी, लेकिन इस पे माहिरीन में बिल्कुल कोई कंसेंसस नहीं है। ये सूरत हाल अभी इमर्ज कर रही है, लेकिन इवेंचुअली ये होगा कि वैक्सीन के जरिए प्लस जो इन्फेक्शन जो है उसकी अपनी इम्यूनिटी से ये चीज़ जिसे कहते हैं एंडेमिक हो जाएगी। जो हमें एक दो वबाएं नजर आएंगी साल में, लेकिन ये लाइफ को हर रोजमर्रा जिंदगी को मुतासर नहीं करेगी। तो शायद ऐसा ना हो कि हुकूमतें ये कहें कि अब आपको एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये खुद आहिस्ता आहिस्ता जो एहतियाती माहौल है मास्क वगैरह का, ये डाइल्यूट होता चला जाएगा। वैसे तो कुछ मुल्कों ने बाकायदा ऐलान किया है कि किसी किस्म की किसी कोविड वाली एहतियात की ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर पर नॉर्वे ने आज कहा कि बस अब आप नॉर्मल हो जाएं। इसी तरफ ज़िंदगी आगे बढ़ेगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। अब ये इवेंचुअली ये होगा और ये मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ रफ्तार पे इस स्टेज तक इस मरहले तक पहुंचेंगे। इस वक्त जो है ममालिक जिसमें अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान शामिल है, उसमें कुछ चीज़ें आप जब केस नीचे डाल जाते हैं तो रिलैक्स, बहरहाल उसका रैशनल होता है उसको ईज अप करने का, लेकिन ये बिल्कुल एहतियात ख़त्म करने का इस वक्त मामला नहीं है। इवेंचुअली हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। जिन मुल्कों ने ये चीज़ें रिलैक्स की हैं यूजुअली वो छोटे मुल्क हैं, लेस डाइवर्स मुल्क हैं अपनी आबादी के मुकाबले में, और दूसरी बात यह है कि उनका जो वैक्सीनेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ तक ज़्यादातर ममालिक पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी हुनूस दिल्ली दूरस्त। जी हाँ, मगर डॉक्टर साहब पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी जहाँ पे कोई बहुत ही ज़बरदस्त वैक्सीनेशन की कैंपेन नहीं, मगर वहाँ भी 7 सवा 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई है, कुछ को सिंगल डोज, बाकी को पूरी डोज।
تو ہم اس طرف بڑھ تو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان جیسے ملکوں میں جن لوگوں کو ویکسین لگنی چاہیے 12-14 کروڑ لوگوں کو اگر ویکسین لگ جاتی ہے تو ہم کافی حد تک ہم بہتر سچویشن میں تو آ ہی جائیں گے۔ جی بالکل، یہ بالکل صحیح کہا کہ بہتری ہوگی، اور اس بہتری کا جو لیول ہے، جو پلیٹو ہے، وہ کیا ہوگا وہ ابھی دیکھنا باقی ہے، لیکن آئی تھنک ایونچولی یہ بس کچھ ماہ یا کچھ تقریباً 1 سال تک اس ٹائم ہورائزن میں چیزیں تھوڑا سسٹینبلی نارمل کی طرف آئیں گی، اس سے پہلے بھی چیزیں بہتر ہوں گی۔ ایک تھوڑا جو ماہرین کو فکر ہے اس بات کی کہ ایک تھوڑی سی ریس ہے مختلف ممالک میں جن میں سردی آنے والی ہے، جو سردی زیادہ سیویئر ہوتی ہے یورپ، امریکہ میں، پاکستان وغیرہ میں بھی کچھ حصوں میں سردی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ وائرس بالکل غائب نہیں ہو جاتا گرمیوں میں، لیکن اس کی جو شدت ہے اس کا نیچرلی اضافہ ہوتا ہے دوسرے ریسپریٹری وائرس کی طرح۔ تو یہ تھوڑا سا ہم لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ سردی کے موسم میں کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ جنوری میں جو لیٹ سردی ہے، جنوری فروری میں، یہاں پہ ریسپریٹری وائرس تھوڑے کافی ممالک میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو صورتحال ایونچولی اور دھیرے دھیرے، بلکہ کچھ ملکوں میں، پاکستان میں سب سے بڑی سکسیس یہ ہے کہ ویکسین وائڈ اسپریڈ جا رہی ہے، سپلائی ایز اپ ہوئی ہے، لیکن ابھی کافی مرحلے باقی ہیں پوری پاپولیشن کو ویکسین لگانے میں، لیکن یہ بہتری کی طرف ہی ڈاکٹر صاحب ایک امپورٹنٹ چیلنج تو ابھی یہ ہے نا کہ یہ بہت ہی تیز رفتار ویکسین آئی ہے کووڈ کے بعد، جو دنیا میں جب ویکسینز آتی ہیں تو اس میں طویل عرصہ لگتا ہے، ریسرچ میں، ٹیسٹنگ میں، تمام چیزیں، تو ابھی بھی اس میں پوری تسلی ہونی باقی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویکسینیٹ لوگ ہوتے ہیں، کووڈ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو سیریس کمپلیکیشن بھی ہو جاتی ہے، تو ہمیں ایک بہتر ویکسین کی تلاش، بہتر سے بہتر ویکسین کی تلاش تو ہے، کیا اس طرف بھی کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ ابھی ہمیں آئیڈیل ویکسین پرہیپس نہیں ملی ہے۔ یہ بہت بالکل درست فرمایا، یہ کافی ویکسین میں ایسا ہوتا ہے کہ جو فرسٹ لائن ویکسین ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن اس سے بھی بہتر ویکسین کی تلاش جاری رہتی ہے۔ یہ انفلوئنزا میں بھی، دوسری میزلز میں شروع میں 30-40 سال پہلے یہ ہوا تھا کہ بہتر سے بہتر ویکسین کی تلاش چلتی رہی، پھر اس کے بعد سیٹل ڈاؤن ہوئی دنیا کہ کس ٹائپ کی ویکسین جو ہے آئیڈیل ہے۔ تو کووڈ میں بھی یہ چیزیں تھوڑا سپیڈ اپ ہو رہی ہیں، تو ایک دو ویکسین جو ہیں، فار ایگزامپل ایک نئی ویکسین کا تجربہ ہوا ہے، اس کی جو ٹرائل ہوئی ہے جو چائنا میں پروڈیوس ہوتی ہے، ایک اور نئی ویکسین جس میں وہ 1 مہینے تک روم ٹیمپریچر پہ رہ سکتی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں دیہاتوں میں، ایسے علاقوں میں جہاں پہ کولڈ چین کو سسٹین کرنا تھوڑا زیادہ چیلنجنگ ہے، اسی طرح دوسرے ملکوں میں اس طرح کی ویکسین کافی اپیلنگ ہوگی۔ ایک اور جگہ، ایک اور زاویے سے اس پہ کام یہ ہو رہا ہے کہ یہ ویکسینز جو ہیں کافی اچھی ہیں ڈیزیز کو روکنے کے لیے، لیکن کچھ ناک میں ڈالنے والی ویکسین جو اسپرے کے ذریعے ڈالی جاتی ہیں، ان پہ کام ہو رہا ہے تاکہ وہ ٹرانسمیشن کو بہت اچھی طرح بلاک کریں۔ تو یہ کافی چیزیں، کافی ڈائریکشن میں کام ہو رہا ہے نئی سے نئی ویکسین کے لیے۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سعد عمر ہمارے ساتھ موجود تھے کنیکٹیکٹ امریکہ سے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، جہاں پر یقیناً افغانستان کا غیر ملکی جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں منجمد ہیں، معاشی کیفیت خراب ہے، اس دوران بھوک اور افلاس کی خبریں ہیں، اور پھر طالبان کی سخت گیری کی خبریں بھی ہے۔ یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ کابل یونیورسٹی میں خواتین کے داخلے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اساتذہ اور خواتین سٹاف کو بھی روک دیا ہے۔ یقیناً یہ دنیا کے لیے بڑی تشویشناک خبر ہوگی، کیونکہ طالبان کی عالمی وعدے اس ماحول کے بالکل برعکس تھے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ طالبان نے اب افغانستان کے سابق بادشاہ ظاہر شاہ کے دور کا آئین عارضی طور پر نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ظاہر شاہ کے دور کے وہ قوانین نافذ کیے جائیں گے جو شریعت سے متصادم نہیں ہوں گے۔ طالبان کو افغانستان میں حکومت کا اعلان کیے 3 ہفتے ہو گئے ہیں، مگر اب تک دنیا نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ طالبان اپنی کابینہ میں توسیع کر چکے ہیں، شمالی اتحاد و غیر پشتون افغانوں کو کابینہ میں شامل بھی کیا، مگر خواتین کی شمولیت نہیں ہوئی۔ دنیا کی نہ یہ کہ غیر پشتون غیر طالبان کے حوالے سے، اور نہ ہی کیونکہ خواتین کی کوئی کابینہ میں شمولیت نہیں ہے، دنیا کی ابھی اس حکومت سے کوئی تسلی نہیں ہوئی ہے۔ عالمی برادری کو بالخصوص خواتین کے حقوق سے متعلق تحفظات ہیں، جن میں طالبان کے متنازع بیانات اور اعلانات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ کل کابل یونیورسٹی کے چانسلر محمد اشرف غیرت نے یونیورسٹی میں خواتین کی آمد پر پابندی لگا دی۔
اپنے ٹویٹ میں اعلان کیا کہ جب تک تمام افغان عوام کو اسلام کے عین مطابق ماحول مہیا نہیں کر دیا جاتا تب تک خواتین کو یونیورسٹی میں آنے اور کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس طرح سے خواتین اسٹوڈنٹس کو، خواتین ٹیچرز کے اور خواتین سٹاف کے کابل یونیورسٹی میں داخلے پر پابندی آ چکی ہے۔ مگر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ اشرف غیرت کا ذاتی موقف ہے، حالانکہ وہ اس یونیورسٹی کے چانسلر ہیں۔ ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ خواتین اساتذہ اور طالبات کی آمد و رفت محفوظ بنانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے، جبکہ افغانستان میں نئے چانسلر کی تقرری پر مختلف حلقوں سے تنقید بھی ہو رہی ہے۔ 15 اگست کو افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے افغان طالبان بار بار دنیا کو یقین دلاتے ہیں کہ اس مرتبہ معاملات 90 کی دہائی جیسے نہیں ہوں گے۔ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے، ملازمت کرنے کے ساتھ حکومت میں شمولیت کی بھی اجازت ہوگی، مگر فی الحال ایسا دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ امریکہ کہہ چکا ہے کہ طالبان کی مدد اور حکومت کو تسلیم کرنے کا معاملہ طالبان کے اقدامات پر منحصر ہوگا۔ لگتا یہ ہے کہ پوری دنیا طالبان کے اقدامات پہ تسلی چاہتی ہے۔ پچھلے ہفتے وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں باور کرایا کہ دنیا کو افغان عوام کی خاطر موجودہ حکومت کی حوصلہ افزائی اور مالی امداد کرنی چاہیے۔ We must strengthen this current government, stabilize it for the sake of the people of Afghanistan. What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists. And they have given amnesty. Now, if the world community incentivizes them, encourages them to walk this talk, it will be a win-win situation for everyone. Because these are the four things that in Doha, when the US was talking to Taliban, these were the conditions the dialogue was all about. یہ خوشائند بات ہے کہ امریکہ نے طالبان پر عائد اقتصادی پابندیوں میں کچھ ہلکی سی نرمی کی ہے۔ اب امریکی حکومت، NGOs اور بین الاقوامی ادارے افغانستان کے لیے زرعی مصنوعات، ادویات، طبی امداد مہیا کر سکیں گے۔ افغانستان کے مرکزی بینک کے بیرون ملک 10 ارب ڈالرز ہیں جو اب بھی فریز ہے اور معیشت کولیپس ہونے کے قریب ہے۔ انسانی المیہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، ماہرین کہتے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے بتایا کہ طالبان کے ساتھ سی پیک میں شامل ہونے کی بات چیت جاری ہے، مگر سب سے بڑا مسئلہ طالبان کے اس دور میں بھوک اور افلاس کے پھیلنے کا ہے، کیونکہ معیشت اس وقت انتہائی کمزور اور انتہا دگرگوں کیفیت کے اندر ہے۔ اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں۔ افغان امور کے ممتاز سینئر صحافی سمیع یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب۔ بتائیے گا کہ بڑی متضاد چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ یہ پوری دنیا نے اس کو غور کیا کہ طالبان نے کابل یونیورسٹی میں خواتین پر مکمل پابندی لگا دی، مگر ذبیح اللہ مجاہد نے اس کو ڈسپیوٹ کیا۔ خواتین کے حوالے سے طالبان کسی ایک ذہن پہ نہیں پہنچ پا رہے اور اپنے جو وعدے انہوں نے دنیا کے ساتھ کیے ہیں ان کو مشکل ہو رہی ہے اس کو پورا کرنے میں۔ کامران صاحب، یقیناً ہر دن کے گزرتے ہوئے ایک نیا متنازع فیصلہ طالبان کے سامنے آ رہی ہے۔ ایک طرف وہ مکمل طور پر کابل یونیورسٹی، اس کے علاوہ ہرات یونیورسٹی میں افغانستان کا واحد یونیورسٹی ہے جہاں 50% سے زیادہ خواتین اسٹوڈنٹس سے وہی صورتحال ہے۔ کل ہی طالبان کے امر بالمعروف نہی عن المنکر نے نجراب صوبے میں اپنی طرف سے ایک عجیب و غریب اطلاع نامہ یا لوگوں کو ایک آرڈر سنایا کہ کوئی بھی خاتون سمارٹ فون اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے اور مردوں کو ٹوپی پہنا لازمی ہے۔ ظاہر بات ہے طالبان کے اندر مجاہد صاحب یا کچھ لوگ دفاع کر رہے ہیں ان چیزوں کے دبی ہوئی الفاظ میں، لیکن میرے خیال میں آہستہ آہستہ جو طالبان کے بارے میں دنیا کے جو خدشات ہیں بالخصوص خواتین کے بابت وہ اشکار ہو رہی ہے، اور جتنی یہ خواتین کی بابت اور میڈیا کی بابت اور انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس ویلیوز ہے ان کی بابت وہ ایکسپوز ہو رہی ہے، اتنی طالبان کے مستقبل کی جو خد و خال ہے وہ تاریخ سے تاریخ تر ہوتے چلے جا رہی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کی پرائم منسٹر یا کچھ اور ممالک مشورے دے رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ مشورے ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکالتے ہیں۔ کیا کوئی یہ طالبان کی جو یہ حکومت ہے جو سیٹ اپ ہے، 3 ہفتے ہو گئے ہیں، 15 اگست سے یہ ہیں، 1.5 مہینہ ہو گیا ہے افغانستان پہ کنٹرول حاصل کیے ہوئے، ان کو کوئی تشویش فکر ہے کہ کوئی دنیا کا ملک، ایک ملک بھی نہیں ہے
جو ان کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ بھی رہا ہو یا اس کی کوئی بات بھی کر رہا ہو. کیا یہ اس پہ تشویش نہیں ہے طالبان کو؟ کامران صاحب، طالبان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسے قوم ہے یا ایسا ایک گروہ ہے جن کے بارے میں وہ کسی چیز کو اپنے خود کو رسپانسیبل نہیں سمجھتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے امریکہ کو شکست دی ہے، اب ہم یہ شکست ہمارے اکانومی بھی ہے، ہماری ہیومن رائٹس بھی ہے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں اتنے زیادہ جو طالبان کو جس چیز کا تشویش ہونا چاہیے تھا بینگ اے گورنمنٹ، اور اتنی بڑی لوگوں کے خواہشات اور امیدوں کے باوجود، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ طالبان عملی طور پر اس میں کوئی تشویش ہے. وہ چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس دنیا ہمیں مان لے، ہم جو کر رہے ہیں اس پر اگنور کریں، اس پر کوئی بات نہ کریں. تو میرے خیال میں انہوں نے کوئی سرتوڑ کوشش بھی نہیں کی. اور آپ نے دیکھ لیا کہ UN جنرل اسمبلی میں امریکہ اور یونائٹڈ نیشن نے جو افغانستان کے سابقہ جو نمائندے ہیں اس کو تقریر کرنے سے روک دیا. یہ ایک بہت ہی اچھی آفر ہے طالبان کے لیے کہ وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو جائے. لیکن یہ بتائیں کہ بہرحال طالبان ہی ہیں جو دنیا سے مدد کے طلبگار ہیں، جو مغرب سے مدد کے طلبگار ہیں. یہ وہی مغرب ہے جن کو انہوں نے فوجی محاذ میں شکست دی ہے، لیکن بہرحال وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی مدد کی جائے، انسانی مدد کی جائے، خوراک دی جائے، دوائیں دی جائیں، طب دیا جائے. یہ بھی تو ایک پیراڈاکس ہے نا. ظاہری بات ہے، دنیا چاہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ کام کرے. دنیا کو اس چیز کا ادراک ہے کہ اب جو بھی ہے طالبان افغانستان میں ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، قوت ہے. انہوں نے امریکہ کو شکست بھی دیے ہے اور افغانستان پر اس وقت ان کا سکہ بھی چل رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ افغانستان کے اندر تو ان کا سکہ چل رہی ہے، لیکن باہر افغانستان کے باہر اگر سکہ چلانا ہو، اگر اپنا کوئی اکانومی رکھنا ہو، تو پھر دنیا کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا پڑے گی. ابھی جو یہ کچھ لوگ کر رہی ہے باتیں انہوں نے بہت کی، لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہیں سنا. اس وقت افغانستان میں ایک بہت بڑی اکانومی صورتحال خراب سے خراب تر ہو جائے. کوئی بھی بندہ بینک میں پیسہ رکھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے. صبح لوگوں کا قطاریں لگ جاتے ہیں بینکوں کے سامنے. وہ 20,000 افغان روپی جو کہ $300 تک ہے وہ نکال سکتے تھے. اکانومی یعنی بڑی جو ایکسپورٹ تھا وہ ختم ہو گیا. افغانستان ایک قسم کا جیل بن گیا ہے. اگر افغانستان میں کسی کو جانا ہو تو صرف پاکستان کے راستے $1,200 دینا پڑتا ہے. اگر وہ افغانستان سے نکلنا ہو تو پھر بھی $1,200-1,300 ان کو ٹکٹ دینا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں طالبان کو اب ان کے اوپر یہ ایک پریشر آ رہی ہے کہ کچھ ڈیلیور کرے. بہت شکریہ. سمیع یوسفزئی ہمارے ساتھ تھے. اور یقیناً سنگین صورتحال ہے افغانستان کی. آپ نے آخر میں سنا کہ ایک جیل کسی کیفیت ہے. کہیں سے کسی دوسرے ملک سے افغانستان میں آنا جانا بہت مشکل ہے. پاکستان سے آئیں تو $1,200، پاکستان جائیں تو $1,200. ادروائز ملک کی کیفیت اس وقت بہت بہت نازک ہے. کمرشل بریک. اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. تعمیراتی انقلاب کے ذریعے پائیدار معاشی ترقی وزیر اعظم عمران خان کا خواب تھا اور وہ آج بھی خواب ہے، مگر وہ اس کے لیے پرعزم ہیں. دسیوں ہزاروں سستے گھروں کے حکومتی خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے انہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا آغاز کیا. کنسٹرکشن پیکج کے تحت ایمنسٹی دی گئی. لیکن بہت افسوس ہے اور بہت افسوس ہے کہ ایک عام پاکستانی اپنے ذاتی گھر کے لیے ابھی تک انتظار کر رہا ہے اور مبینہ کالے دھن کو سفید کرنے والوں کی چاندی ہو چکی ہے. بینکوں سے بڑے پیمانے پر سستے قرضے جاری بھی ہو گئے ہیں. پلاٹس، مکانوں اور فلیٹس مہنگے ہو گئے ہیں. سیمنٹ، سریا، تعمیراتی سامان کی قیمتیں اس وقت آسمان پہ پہنچی ہوئی ہیں. لیکن ایک غریب پاکستانی حکومت کی ہاؤسنگ اسکیم اور کنسٹرکشن پیکج سے فائدہ نہیں اٹھا سکا ہے. عمران خان کا یہ خواب ابھی تک ادھورا ہے اور نہیں لگ رہا کہ یہ بہت جلد یہ خواب تعبیر ہونے والی ہے اس کی. وزیر اعظم عمران خان نے غریب مزدوروں اور تنخواہ دار پاکستانیوں کو 50 لاکھ گھروں کی فراہمی کے مشن کا آغاز کرتے وقت اس کو پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل قرار دیا تھا. اس ملک میں غریب طبقہ، تنخواہ دار طبقہ، جن کی تنخواہیں 10,000، 15,000، 20,000، 24,000 روپے مہینہ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ ہم 50 لاکھ گھر 5 سالوں کے اندر ہم نے فیصلہ کیا بنانے کا. 50 لاکھ گھر بنا رہے ہیں جس میں سے ایک عام آدمی گھر خرید سکتا ہے اور قسطوں میں گھر خرید سکتا ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ عام آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو تنخواہ دار ہے، جو مزدور ہے، اس کو بھی موقع مل جائے گا
کے اپنا گھر بنا لیں. تنخواہ دار لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے گھر بنانے کا, ان کو بینک سے قرضے ملیں گے, اس لیے ان کے لیے یہ لے کے آ رہے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقہ, مزدور طبقہ جن کے پاس پیسے نہیں ہے, کیش نہیں ہے گھر بنانے کا, وہ بس خواب ہی دیکھتے رہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی گھر ہو. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اور کنسٹرکشن پیکج کے تحت کمرشل بینکس کو ہوم فائنانس کے لیے 5 سے 7% شرح سود پر قرضے دینے کا پابند کیا گیا تھا. کنسٹرکشن سیکٹر کو فکس ٹیکس کی سہولت دی گئی. تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والوں سے 30 جون 2021 تک اور خریداروں سے 31 مارچ 2023 تک ذرائع آمدن نہ بتانے کی چھوٹ دی گئی. کمرشل بینکوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے حکومت نے خود فور کلوجر قوانین کے کیس کی پیروی کی. IMF کو کرونا ماحول کی وجہ سے کنسٹرکشن ایمنسٹی پر راضی کیا. ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی. اسٹیٹ بینک نے نئے پروجیکٹس کے ساتھ زیر تعمیر منصوبوں کو بھی اسکیم میں شامل کیا. بینکوں کو پابند کیا کہ وہ اپنے پورٹ فولیو کا 5% یعنی 300 ارب روپے کنسٹرکشن فائنینسنگ کے لیے رکھیں. بینکوں نے دھڑا دھڑ قرضے جاری کیے, لیکن ایک عام آدمی کو فائدہ پہنچنے کے بجائے صرف تعمیراتی کاروبار یا زمینوں کے دھندے کو فائدہ پہنچا. مشکوک سرمایہ کا سیلاب ریل اسٹیٹ سیکٹر میں امڑ آیا. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق کمرشل بینکس کے ہاؤسنگ قرضے 75% اضافے سے 30 جون تک 260 ارب تک پہنچ چکے ہیں, جو اس عرصے تک اسٹیٹ بینک کے مقررہ ہدف کے 97% کے برابر ہیں. یہ بھی بات امپورٹنٹ ہے کہ بینکوں نے میرا پاکستان میرا گھر اسکیم یعنی انفرادی طور پہ 59 ارب روپے کے قرضوں کی درخواستیں منظور کی ہیں اور 31 اگست 2021 تک 11.5 ارب روپے کے قرضے جاری کیے تھے. کنسٹرکشن انڈسٹری میں ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے سیمنٹ اور اسٹیل کی قیمتیں بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں, اور اس میں عالمی ماحول بھی ہے جس نے کہ سیمنٹ کی قیمتیں اور اسٹیل کی قیمتوں میں اضافے کا باعث بنا ہے. پچھلے ایک سال میں سریا 70% مہنگا ہو چکا ہے. 1,12,000 روپے ٹن والا سریا اب 1,78,000 روپے ٹن کا ہو چکا ہے, جبکہ 510 روپے میں بکنے والی سیمنٹ کی بوری اس وقت 33% اضافے سے 680 روپے کی ہو چکی ہے. سینیٹری اور ٹائلز کا سامان 40%, الیکٹرک کا سامان 30%, ایلومینیم مصنوعات اور پینٹس 20% مہنگے ہو چکے ہیں. غریب آدمی کا خواب کہ وہ کوئی مکان بنائے, ایک عام پاکستانی کا خواب کہ وہ اپنا مکان بنائے, ایک بہتر مڈل کلاس سے اوپر پاکستانی کا خواب بھی کہ وہ اپنا گھر بنا سکے, ان قرضوں کو استعمال کر سکے, چکنا چور نظر آتے ہیں. اور یہ کیفیت وزیر اعظم کے خواب کے لیے فی الحال ایک ڈراؤنے خواب کی سی کیفیت ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں اور ماہرانہ رائے حاصل کرتے ہیں کہ زمین پہ گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے. ہمیں بتائیں گے محسن شیخانی, پاکستان کی کنسٹرکشن بلڈنگ انڈسٹری کی بہت معتبر شخصیت ہے, سابق چیئرمین ہیں ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد کے. محسن شیخانی صاحب, آپ بتائیے گا, یہ جو بات ہم نے سامنے رکھی ہے کہ ایک عام آدمی ایک عام آدمی تو کیا اس سے تھوڑا سا بہتر آدمی بھی اس وقت جو کیفیت ہے وہ کسی صورت میں بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتا, وہ آؤٹ آف کوشچن ہے اس کے لیے. دیکھیں کامران بھائی, جو آپ نے بتائیں وہ ساری حقیقتیں ہیں, اس میں کوئی بھی ایسی ایک چیز نہیں ہے. اور ایک خواب تھا پرائم منسٹر کا, اور جب ہم میٹنگ میں بیٹھتے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ ہر آدمی, ہر غریب آدمی جنہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا ان کو گھر مل جائے. اور ایک کانسیپٹ ڈیزائن کیا تھا, ہم بھی ساتھ تھے اور ہمارے بھی پرپوزلز تھے, اور پہلی دفعہ آباد میں ہی لو کاسٹ ہاؤسنگ کے حوالے سے تھا کہ پاکستان میں جو کچی آبادیاں وہ ختم ہونی چاہیے, پلان اسکیم بننی چاہیے, اور لوگوں کو ایک عام آدمی جو 30-40 ہزار روپے کماتا ہے وہ گھر لے سکے اس پاکستان میں, ایک سوچ سکے, تاکہ اس کے اندر بھی ملک سے محبت اور اس کو لگے کسی نے اس کے لیے کچھ کیا. عمران خان نے چیزیں تو ساری چلتی رہی, لیکن ایک سٹیج ایسا آیا جب مٹیریل کاسٹ, جب آپ نے سارے پروجیکٹ فائنلائز کر دیے تو مٹیریل کاسٹ ہائی ہو گئی, اور ہائی اتنی ہو گئی کہ جہاں کاسٹ آف کنسٹرکشن ہم سمجھ رہے تھے لو کاسٹ ہاؤسنگ 2500 روپے اسکوائر فٹ ہوگی, وہ 4000 روپے اسکوائر فٹ ہو گئی. اور ہم سوچ رہے تھے 4000 روپے میں تو ان آدمی کو ملنا چاہیے تاکہ وہ 30 لاکھ روپے کے فائنینسنگ تھی تو وہ 30 لاکھ روپے کے حساب سے انسٹالمنٹ دے سکتا 15,000 روپے, اس لیے کہ 3% 5% پہ جو لون ملنا ہے 15,000 روپے انسٹالمنٹ تھی. لیکن جب آپ نے پرائز کو, مٹیریل کو, چیزوں کو ساتھ ساتھ اگر نہیں چلائیں گے تو وہ کنٹرول نہیں ہوئی. وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ ہماری ڈیمانڈ سپلائی کے حساب سے بڑھتی گئی, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اسٹیل کی پرائس بڑھ گئی. سیمنٹ ہماری لوکل ہے لیکن ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہ بہت کم ہے, تو اس کو ضروری تھا کہ اس کو بائی ڈیزائن میں لیتے, اور ہم ایک پروجیکٹ کر رہے تھے, نیسپاک اس کو فالو کر رہا تھا. تو میں سمجھ رہا تھا کہ وہی ہرڈلز جو بیوروکریسی والے ہوتے ہیں, نیسپاک کا ایک ایک چیز پہ بننا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو آسان دیتے ہیں. کہ یہ تو ہو گئی کنسٹرکشن کاسٹ,
یہ جو پورا نیا پاکستان ہاؤسنگ کا کانسیپٹ تھا جو کہ لانچ بھی ہوا، بڑے فن فیئر کے ساتھ لانچ ہوا، بڑی محنت بھی اس میں تھی، اس وقت یہ پورا کانسیپٹ کہاں کھڑا ہے؟ میں سمجھتا ہوں سر وہ اس پرائز پہ تو بن ہی نہیں سکتا جس پرائز پہ وہ کانسیپٹ تھا. ہمیں انہوں نے فائنینس تو بڑھا دی، لیکن جب تک آپ لوکل انڈسٹری کو ساتھ نہیں رکھیں گے، جو بھی ہماری لوکل انڈسٹریز ہیں جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ آپ اگر ان لوگوں سے لو کاسٹ ہاؤسنگ والوں سے بھی ٹیکس چارج کرو گے کہ اس سریے پہ 30,000 روپے ٹیکس لگتا ہے، 35,000 روپے، جب ڈالر بڑھتا ہے جتنی پرائز بڑھتی ہے 30% ٹیکسز آ جاتے ہیں سیمنٹ پہ. وہ سب ہمیں ان لوگوں کے لیے صرف جو ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ کو سوچ ہے، ہمیں مٹیریل میں سے ٹیکس کم کرنا پڑے گا اور ان کو پرائز فکس کرانی پڑے گی اگلے 2 سال کے لیے. اب نارمل مارکیٹ چھوڑ دے، صرف لو کاسٹ ہاؤسنگ پہ فوکس کرنا پڑے گا اور ان لوگوں کو بک کرنا پڑے گا جو سپلائر ہیں. اگر سپلائر آپ کو مٹیریل نہیں دیں گے تو ہوگا ہی نہیں. آپ کیا 1 2 4 5 سائزبل پروجیکٹ بتا سکتے ہیں نیا پاکستان لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے جو کہ اس وقت گراؤنڈ پہ نظر آ رہے ہوں اور جو لگ رہے ہوں کہ بن جائیں گے اگلے 1 2 سال کے اندر، ریڈی ٹو گو ہوں گے؟ ایسا کچھ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پرائز پہ تو جو آئے بھی ہیں وہ بھی نہیں بن سکیں گے اور ان کو لیے فائنینس مزید کرنا پڑے گا، یا تو گورنمنٹ ان پٹ کرے. اس لیے کہ ایک آدمی کو جب آپ ایک غریب آدمی کو دیا ہے تو وہ تو خواب لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو عمران خان سے توقعات کر رہا ہے کہ اس نے مجھے گھر دینا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اللہ نہ کرے اس کا خواب چکنا چور ہوا تو بہت مشکلات ہوگی، آپ کو دوبارہ الیکشن میں ہمیں جانا پڑا ہے. دیکھیں نا، اب جس طرح کی یہ پرائسز بڑھ گئی ہیں، جو کچھ ہو گئی ہے، تو گورنمنٹ کو ایک کڑوی گولی پینی بھی پڑے گی اور تمام لوگوں کو بتانا بھی ہوگا کہ بھائی 35 لاکھ روپے میں تو اب ہم نہیں دے سکتے، اب ہم یہ تمہیں 45 لاکھ روپے میں یا 50 لاکھ روپے میں دیں گے اور اس کی اب یہ نئی کنڈیشن ہوگی. اس طرح کی حکومت راست گوئی سے کام کرے، لوگوں سے مخاطب ہو، تو کیا یہ ڈویبل ہے؟ سر ڈویبل ہے اگر ہم مٹیریل والوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں اور اس میں ٹیکسز کم کر دیں، اس کو اس لو کاسٹ کے لیے اگر ٹیکس نہ لے. محسن صاحب، ٹیکسز کیسے گورنمنٹ کم کرے؟ اس کو ریونیوز جمع کرنے ہیں اور آج کے زمانے میں تو یہ تو گناہ ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ کوئی ٹیکس کم کرنے کی بات کرے. اس وقت تو آؤٹ آف کوشچن ہے نا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کامران بھائی اگر یہ پروجیکٹ نہیں بنے گا تو ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ نہیں ہوگا ہی نہیں نا، پیسے ہی نہیں آنا وہ ٹیکس. اگر یہ پروجیکٹ بنے گا اور ہم ٹیکس نہیں لیں گے تو آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کریں گے. یہ ٹیکس بھی تو ان غریب لوگوں کے لیے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے. اگر یہ پروجیکٹ ہی نہیں بنے گے تو ٹیکس کیا ہوگا؟ اچھا یہ بتائیے کہ حکومت نے ہاؤسنگ فائنانس اور یہ بلڈرز کو جو رکھا کہ جی کہ آپ اپنے پورٹ فولیو کا 5% جو ہے وہ ہاؤسنگ فائنانس کریں، وہ میں نے دیکھا کہ یہ ایک عجیب سی صورتحال ہوئی کیونکہ بلڈر کو وہ پیسے اس لیول پہ چاہیے نہیں ہیں. وہ بینکوں نے بلا کے اچھے بلڈرز کو، آپ جیسے لوگوں کو کہا کہ جی کہ یہ آپ اتنے پیسے ہیں، یہ آپ کے لیے اویلیبل ہیں، یہ آپ اٹھاؤ. آپ بولے بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کیسے اٹھاؤں؟ یہ تو مجھے مختلف فیزز کے اندر چاہیے، مختلف ٹیئرز میں پیسے چاہیے. انہوں نے کہا مجھے تو اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے. اور اس طرح سے انہوں نے ایک لیکویڈیٹی فلڈ کر دی مارکیٹ کے اندر جس کا کہ کوئی استعمال نہیں ہے. یہ کتنا بڑا کرائسس ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑا کرائسس بھی آئے گا اور آگے وہ پیمنٹ یوٹیلائز بھی نہیں ہوگی. دیکھیں آپ نے بک کرنا، یہ بک کرنے والی تو چیزیں نہیں ہیں، یہ تو کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کے لیے آپ نے دینی تھی. اور پرائم منسٹر کا تھا کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہوگی تو یوٹیلائز ہوگی. کس کو دے رہی ہے بینک؟ جو آلریڈی فائنینس لیتے تھے لوگ، جن کا کریڈٹ ہسٹری ہے. ڈیولپرز کا کبھی بھی کریڈٹ ہسٹری نہیں رہی. 95% لوگوں کی کوئی کریڈٹ انہوں نے لی نہیں. پبلک سے ہم لیتے تھے، پبلک سے. اب آپ انہی لوگوں کو صرف بک کر رہے ہو اور آپ نے ابھی تک دیا کیا ہے؟ آپ نے ابھی بتایا 11.5 ارب روپے دیے 300 ارب روپے میں سے، تو 11.5 ارب بھی گئے ہیں نا، جو وہ بھی ریڈی پراپرٹیز میں گئے ہیں، جو تیار پراپرٹی ہے اس میں جا رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ لینڈنگ تو ہوئی ہے نا جو کہ اس جگہ پہ نہیں آئی، مگر لوگ تو لے کے گئے نا پھر وہ پیسے. لیکن وہ اگر یوٹیلائز نہیں ہوگی، انڈسٹری میں اگر نہیں ہوگی، ایکٹیویٹی جو آپ جاب کریٹ کرنی ہے وہ اگر نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ نہیں ہے. وہ تو انہی لوگوں کے پاس چلے گئے جن کے پاس پہلے ہی بلینز آف روپیز کی لائن، کریڈٹ لائن ہے، انہی کے پاس چلے. میں جانتا ہوں وہ بینکوں کی بینک ان کی منتیں کرتے رہے کہ یہ پیسے ہیں یہ آپ لے جاؤ جو اچھے بلڈر ہیں، اور وہ ان کی منتیں کرتے رہے کہ ہمارے پاس استعمال کرنے کا نہیں ہے. میں ایسے بھی جانتا ہوں لوگوں نے پیسے لیے اور انہوں نے کسی جگہ سود پہ دے دیے، کسی جگہ سرمایہ کاری کر دی. یہ تو قیامت ہے.
سر بالکل بھی قیامت، اور یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا، کانسیپٹ فور کنسٹرکشن تھا، اسٹیج وائز آپ کو دیکھنی تھی کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز میں آپ نے دینی تھی. ہمارے ساتھ یہ بات ہے کہ فاؤنڈیشن میں اتنے دیں گے، چھت پہ اتنے دیں گے، فنیشنگ پہ اتنے دیں گے، اس طریقے سے تھا. اس کے لیے کنسلٹنٹ بٹھانے تھے. اگر آپ نے ایسے دے دیے تو آپ نے تو صرف اپنا بوجھ کم کیا، لیکن اکانومی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہوگی اس سے تو انہی 4-5 لوگوں کے لیے ہوگا، 4-5% لوگوں کے لیے ہوگا، باقی 95% کے لیے کچھ نہیں ہوگا. نہ ہوئی. اچھا بالکل. اب کیا ہے یہ پورا کانسیپٹ جو ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ، لو کاسٹ ہاؤسنگ، بہت ہی نوبل یہ پرائم منسٹر کا آئیڈیا تھا، خواب تھا پوری اس حکومت کا کہ یہ اگر یہ ہوتا تو واقعی ایک انقلاب برپا ہو جاتا. اس وقت یہ سٹک ہو گیا ہے، یہ ایک دلدل میں پھنس گیا ہے. اس کو نیا جنم دینے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا؟ سر اس کے لیے ہمیں مٹیریل والوں کو ساتھ بٹھانا پڑے گا، بینکرز کو ساتھ بٹھانا پڑے گا، ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی لے کے چلنی پڑے گی، اور 2-3 سال کا پروجیکٹ ہوگا یہ تو 2-3 سال کے لیے کانسٹنٹ پرائز ہوگی تو یہ پروجیکٹ بنیں گے. اسی طرح پرائز یہ آج 2.25 لاکھ ہے، کل 2.25 لاکھ ہو گئی، پھر یہ بریک ہو جائے گا. تو ہمیں کانسٹنٹ چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا، ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی، تب جا کے یہ 3 سال کا پروجیکٹ اسی پرائز پہ ہوگا تو وہ بن سکے گا. اس لیے کہ آپ نے مارجن بہت کم رکھا تھا. پرائم منسٹر کا تھا کہ آپ لوگ نہ کریں مارجن، یہ وہ کام کرنا تھا جو عام آدمی کے لیے کرنا تھا، ایک کامن مین کے لیے. لیکن اگر وہ چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں ان کا خواب ویسے ہی رہ جائے گا. اور لوگوں مگر ہے بڑا مشکل، یہ گورنمنٹ کیسے انشور کرے کہ سیمنٹ آپ کو اسی پرائز پہ ملے گا، سیمنٹ آپ کو اسی پرائز پہ ملے گا، کیبل آپ کو اسی پرائز پہ ملے گا، پینٹ آپ کو اسی. آپ لوگ اپنا پروجیکٹ بناتے ہیں، کب آپ جو آپ کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں، جو کلائنٹس ہوتے ہیں، ان کو اس بات کی یقین نہ، کب آپ اس کو اسی دام پہ فلیٹ دیتے ہیں جس دام پہ بک کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگ جب پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو مال بچا ہوا ہوتا ہے، ہماری اس کی پرائز بڑھ جاتی ہے، ہم وہاں جا کے اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. کسی کو ہم نے وہ 1 کروڑ روپے کا دیا ہوتا ہے تو اگلے کو 1.25 کروڑ روپے کا 1.5 کروڑ بڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ لوگ کلائنٹ بھی ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی پرائز کے حساب سے. یہ تو ایک دن میں مال بک جائے گا اور ہمیں اس کو گھر سے بنانا پڑے گا. اگر ہم اس کے کمٹمنٹ میں ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا، ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ ادارے نیب، اس کے علاوہ کتنے ادارے، ویسے ہی اتنے سارے پرابلمس ہیں بیوروکریسی کے، تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو ہم خود بھی ڈرنا شروع ہو گئے کہ اس پروجیکٹ میں جائیں گے تو کیا پاسبلٹیز ہیں کہ سروائیو ہوگا، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ایک نئی کہانی شروع ہو جائے. حکومت کی لیول پہ تشویش ہے. پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ تو کی تھی یہ جو سپلائرز ہیں، جو بلڈنگ مٹیریل سپلائرز ہیں، سیمنٹ، ان لوگوں کے ساتھ مل کے، لیکن حکومت خود آگاہ بھی ہے کہ یہ پورا معاملہ ایک دلدل میں دھس چکا ہے. بالکل آگاہ ہے، نالج بھی ہے. جنرل صاحب سے ہماری بات بھی ہو رہی ہے، جنرل صاحب اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. ٹیکسیشن کا بھی انہوں نے لاسٹ ڈسکشن کی ہے کہ ہم کم کر سکتے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے، اس لیے کہ جب آپ نمبر آف اسکوائر فٹ بناتے ہیں تو تھم رولز ہیں، اس کے حساب سے ساری چیزیں کیلکولیشنس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی عجیب چیزیں ہیں، آپ بالکل اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا مٹیریل چاہیے. اگر 1 لاکھ اپارٹمنٹ بنانے، اتنے اسکوائر فٹ بنانے تو یہ ہے، تو اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنا پڑے گا. ان چیزوں کو آج بک کرنا پڑے گا. اگر اس پرٹیکولر کاسٹ میں اگر آپ دوسرا کوئی فارمولا ہوتا کہ 50% آپ ان کو اس پرائس پہ دے دیں، 50% ہم اس پرائس پہ دے دیں جب مارکیٹ ہو، تو وہ بھی سروائیول ہو سکتا ہے. کچھ نہ کچھ فارمولائزیشن کرنا پڑے گا تاکہ سروائیول جو ڈیولپر یا بلڈر یا کانٹریکٹر ہے وہ اس وقت کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے. تھینک یو سو مچ. محسن شیخانی ہمیں بتا رہے تھے وزیر اعظم کا نیا پاکستان ہاؤسنگ، ایک عام پاکستانی کو اپنا گھر مل سکے، اس کے لیے فائنینسنگ بہت بڑی تیاری حکومت کی، لیکن اس وقت یہ پورا معاملہ ایک دلدل میں دھس گیا ہے. وزیر اعظم کو آگاہ ہونا چاہیے، مجھے یقین ہے کہ وہ آگاہ ہیں. اس کے لیے ہنگامی بنیاد پہ انہیں اس کو نیا جنم دینا ہوگا اور اس کے لیے پوری حکومتی مشربی کو کام کرنا ہوگا. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستانیوں کی بات. پاکستانی سرمایہ کاری میں انٹرسٹڈ ہوتے نہیں ہیں، کاروبار کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتے نہیں ہیں، رسک لینے پہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کروڑوں پاکستانیوں کے کھربوں روپے بینکوں کے سیونگ اکاؤنٹس میں پڑے رہتے ہیں. 4%، 6%، 8% کے وہ منافع گھر بیٹھے کھاتے ہیں مگر اس کو کہیں استعمال نہیں کرتے. پاکستانی معیشت کے لیے ایک بحران ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کسی بھی ملک کی اقتصادیات اور اس کے کاروبار کی ترقی کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس ملک کی ہر شخص، ہر مرد و زن معاشی سرگرمی میں، کاروباری سرگرمی میں اپنا حصہ ڈالے. ہم پاکستانی خرچے اور بچت کرنے میں تو کسی سے کم نہیں، لیکن سرمایہ کاری کرنے سے اب بھی کروڑوں لوگ گھبراتے ہیں. پاکستانی راغب نہیں ہوتے کاروبار کرنے کی جانب، یا شاید رسک لینے سے ڈرتے ہیں
اور اپنی جمع پونجی گھر میں رکھنے کا خطرہ مول لیتے ہیں یا پھر سیونگ اکاؤنٹس میں ڈپازٹ کرا دیتے ہیں. کام کرنے کی ہمت نہیں کرتے, کاروبار نہیں کرتے, سرمایہ کاری کے مواقع نہیں ڈھونڈتے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی ملک میں 2 کروڑ 5 لاکھ سے زائد سیونگ اکاؤنٹس میں کھربوں روپے ڈپازٹ ہے. کم علمی کہیں اس کو, قناعت پسندی کہیں یا رسک سے اجتناب کہا جائے, یہ لوگ منافع بخش سرمایہ کاری کے بجائے معمولی بینک منافع سے خوش ہو جاتے ہیں, جو پاکستان کی کاروبار کے لیے, اقتصادیات کے لیے اور معاشی ترقی کے لیے یقیناً ایک زہر قاتل ہے. عارف حبیب لمیٹڈ کی حالیہ ریسرچ کے مطابق پچھلے مالی سال کے اختتام یعنی 30 جون 2021 تک پاکستانی بینکوں کے ڈپازٹ تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی 19,800 ارب روپے عبور کر چکے ہیں. یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ ان میں 7,236 ارب روپے سیونگ اکاؤنٹس میں جمع ہیں, جہاں اکاؤنٹ ہولڈر کو سالانہ صرف 5 سے 6% منافع ملتا ہے, جبکہ 3,480 ارب روپے فکس ڈپازٹس کی مد میں بھی بینکوں میں جمع ہے, جن میں زیادہ سے زیادہ 8 اور 9% سالانہ منافع ملتا ہے. گویا پاکستانیوں نے 10,700 ارب روپے سے زائد کا سرمایہ برائے نام منافع پر صرف محفوظ رکھنے کے لیے بینکوں میں جمع کر رکھا ہے. آپ کے علم میں یہ بات ہونا چاہیے کہ اس کا ایک بڑا کثیر حصہ پاکستانی کرنٹ اکاؤنٹ میں لگاتے ہیں, کیونکہ شرعی لحاظ سے وہ کسی بھی سود کی دلچسپی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, اور اسی وجہ سے کئی کھرب روپے جو ہیں وہ کرنٹ اکاؤنٹس میں ہوتے ہیں, جس میں کسی قسم کا ان کو منافع چاہیے ہی نہیں ہوتا. سیونگ اکاؤنٹ یا فکس ڈپازٹ کا فائدہ صرف یہ ہے کہ اس میں صارف کو خود کچھ نہیں کرنا پڑتا, بس مقررہ وقت پر معمولی سا منافع اس کو مل جاتا ہے, اور اس طرح سے یہ سارا سرمایہ بینکوں کے استعمال میں رہتا ہے. دراصل پاکستان میں پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو بھی منافع بخش سرمایہ کاری کے بارے میں آگاہی نہیں ہے. تشویش کی بات تو یہ ہے کہ صرف 7.25% معمولی شرح سود کے باوجود لوگ گھر بیٹھے رینٹ سیکنگ پر انحصار کرتے ہیں. ہم نے کل اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ملک کی 22 کروڑ آبادی سے بمشکل 2.5 لاکھ افراد اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کرتے ہیں, حالانکہ اسٹاک مارکیٹ میں سالانہ منافع کی شرح 20 سے 25% تک ہو سکتی ہے, جبکہ ڈیویڈنڈز اس کے علاوہ ہیں. اگر اس کا مقابلہ ہم اپنے ہم پلہ ممالک سے کریں, مثال کے طور پہ بنگلہ دیش میں تقریباً 85 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. بھارت میں 4.5 کروڑ لوگ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں, مگر پاکستانی یا تو قناعت کی وجہ سے یا رسک لانے لینے کی وجہ سے یا گھر بیٹھے مختصر پیسے لینے کی وجہ سے اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں کسی بھی انداز کی سرمایہ کاری کی طرف راغب نہیں ہوتے. اس مشکل صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور بینکار ہیں جناب منیر کمال, سابق چیئرمین ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے, سابق چیئرمین پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی رہے ہیں. منیر کمال صاحب, یہ موضوع آپ نے سنا, یہ کتنا اہم ہے یہ بات, اور یہ کتنی بڑی کتنی اس کی اہمیت ہے کہ یہ لوگ ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ چاہے بغیر منافع کے یا مختصر منافع میں پیسے رکھ کے سو جائیں گے, مگر کسی کاروبار کی طرف, کسی سرمایہ کاری کی طرف راغب نہیں ہوتے, جو دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا. یہ آپ نے تھوڑے سے وقت میں خان صاحب بڑا اچھا خاکہ کھینچا ہے پاکستان کی سرمایہ کاری کا, بینکنگ کا اور اسٹاک ایکسچینج کی جو صورتحال ہے. ہمارے اگر آپ بینکنگ سیکٹر کو بھی اگر لے لیں تو بینکنگ سیکٹر ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی جو ہے ہمارا, وہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے مقابلے میں وہ بھی پیچھا ہے. تو یہ جو پیچھے ہے, تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ڈپازٹ جو کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگز اکاؤنٹ میں ہیں, اس کو بھی اس سے بہت بڑی اس کی اماؤنٹ ہونی چاہیے. پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ اس وقت صرف 18% ہے جی ڈی پی کا. اس کے موازنے میں اگر آپ امریکہ کو دیکھیں, چلیے امریکہ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے, 155% آف جی ڈی پی ہے ان کا مارکیٹ کیپ. انڈیا میں اس وقت 180%, 180% مارکیٹ کیپٹلائزیشن جی ڈی پی کا ہے, اور ہمارے ہاں صرف 18% ہے. جب بہت زیادہ ہمارے حالات بہتر تھے اسٹاک مارکیٹ کے, اس وقت بھی 28 یا 29% تھا. تو اسٹاک ایکسچینج کی طرف تو راغب بالکل نہیں ہے ہم. کیوں نہیں ہیں؟ ایک تو لوگوں کو معلوم نہیں اسٹاک ایکسچینج کا, دوسرا ایک پتہ نہیں عجیب سا تاثر ہے کہ شاید اسٹاک ایکسچینج میں کوئی اچھے بچوں کے جانے کی ضرورت, جگہ ایسی ہے نہیں. اسٹاک ایکسچینج کے لیے اس میں ہماری اسٹاک ایکسچینج, اور میں بھی 6 سال یا 7 سال چیئرمین تھا, اس میں میری بھی کوتاہی ہے, ہمیں اس میں بہت زیادہ مارکیٹنگ کرنی ہے. میوچل فنڈز کے آنے سے تھوڑی صورتحال بہتر ہوئی ہے, لیکن آج اگر آپ میوچل فنڈز محض اسٹاک ایکسچینج نہیں, جن کے پاس یہ کھربوں روپے ہیں, چلیں چھوٹی ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کریں, کوئی بزنس ایکٹیویٹی کریں, کوئی چھوٹا کاروبار کھولیں, کوئی اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں,
اس معاملے میں بھی ہمارے لوگ راغب نہیں ہوتے. اس سے یقیناً معیشت، کاروبار، اقتصادیات اور پھر بینکوں کا بھی کاروبار بڑھے گا، صرف اس لیے کہ یہ پیسہ وہاں رکھا رہے. گھروں میں رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں مگر کچھ نہیں کرتے. گھروں میں رکھ کے چھوڑنے کی جو بات آپ نے کی ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. ہمارے ہاں جو کرنسی ان سرکولیشن ایز اے پرسنٹیج آف منی سپلائی ہے وہ کوئی 27 یا 28% ہے اس وقت. وہ یہ ہے کہ نہ وہ بینک میں ہے، نہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں ہے، وہ گھر میں رکھا ہوا ہے. کہاں رکھا ہوا ہے؟ بہت بڑا اماؤنٹ ہے، میرا خیال ہے 7 ٹریلین روپے کے قریب ہے. تو وہ اس میں رسک اورس کا بھی معاملہ نہیں ہے. وہ کیوں ہے؟ شاید ٹیکس والے کے خوف سے وہ نہیں بینک میں رکھ رہے. تو صرف بینک والے کا بھی پیسہ نہیں ہے، گھروں میں رکھا ہوا ہے پیسہ اور اس کو کہیں لگا نہیں رہے. یہ ایک قوم میں، ہماری پاکستان کی نیشن میں رسک ٹیکنگ تو اورس ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. لیکن میں پھر یہی کہوں گا رسک ٹیکنگ جو اورس رسک ٹیکنگ کے ہیں اس میں ہم نے ان کو بتایا بھی نہیں، ان کو سکھایا بھی نہیں. میوچل فنڈز کے آنے کے بعد تھوڑا بہت شروع ہو رہا ہے. دیکھیے اگر کوئی بینک میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بینک آفیسر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگز اکاؤنٹ 30-35% ہیں، جس پہ ملا کر میں کو 3-3.5%. وہ کیوں نکل کے بتائے گا کسی کو کہ بھائی تو عقل کر، اس میں سے میرے سے زیادہ لے لے، چلے فکس ڈپازٹ میں رکھ دے. تو یہ آپ کو لوگوں میں یہ آگاہی لانی پڑے گی. کون لائے گا؟ میوچل فنڈز لائیں گے. کون لائے گا؟ اس میں اسٹاک ایکسچینج کو بھی کام کرنا ہے اور اسٹیٹ بینک بھی اس میں بہت بڑا حصہ. تو گویا سب سے بڑا اس میں جو کردار ہے، سب سے بڑا کردار ہے وہ ہے کم علمی اور لوگوں کو اس کی کسی قسم کی معلومات نہ ہونا. اور علم کی کمی، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی کو یہی نہیں پتہ ہے کہ وہ اس کے 10,000 روپے جو ہیں وہ بآسانی اس کو ایک بہت مناسب نہ صرف منافع دے سکتے ہیں. 10,000 کو 20,000 بھی وہ 3 سال میں، 2 سال میں، 1 سال میں کر سکتا ہے. یہ اتنی بڑی اس کی لا علمی ہے اور یقیناً پھر اس کی قیمت پورے ملک کی اقتصادی صورتحال ادا کرتی ہے نا. بالکل کرتی ہے. اور اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ تیزی سے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کا سیونگز ریٹ 20-25% اور 30% کے قریب ہونا چاہیے. ہمارا پچھلے، میں تو 10 سال سے دیکھ رہا ہوں یا پتہ نہیں 20 سال ہو گئے، 13-13.5% سے آگے نہیں بڑھتا. تو جب تک آپ کا سیونگز ریٹ نہیں ہوگا وہ انویسٹمنٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. انویسٹمنٹ آپ کا کم ہے، کو بعد 13-14% ہے انویسٹمنٹ آپ کا. تو ظاہر ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو فائنل اس کا افیکٹ ہوگا اکنامک ایکٹیویٹی پہ ہوگا. اچھا، دنیا میں کیسے لوگوں کو آگاہی ہوئی؟ اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ مثال کے طور پہ ہمارے جیسے ملک ہے بنگلہ دیش ہے یا بھارت، کوئی ہم سے کوئی بہت بڑی کوئی وہ نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں اسی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو بڑا زبردست، جیسے آپ نے امریکہ کی مثال دی، وہاں تو ہو ہی نہیں سکتا کسی آدمی کے پاس کچھ پیسے ہوں وہ کہیں اس کو انویسٹ نہ کرے اور اس کو ملٹیپلائی یا اس پہ اپنا کوئی ییلڈ بہتر کرنے کی کوشش نہ کرے. کیسے سوسائٹیز نے ایوالو کیا اور وہ کیا ہے جو ہم نہیں کر پا رہے؟ ایک تو سیدھی سی بات ہے، ہمارا لٹریسی ریٹ اگر بنگلہ دیش سے بھی چلیے کمپیئر کریں، بنگلہ دیش کا لٹریسی ریٹ جو ہے اٹس مچ بیٹر دین پاکستانز لٹریسی ریٹ. بنگلہ دیش میں خواتین نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے سیونگز میں اور کام کرنے میں. یہ جو ساری ان کی جو مارکیٹ، ان کی جو ایکسپورٹس کی بڑی ہے، اس میں خواتین نے خود جا کے کام کیا ہے. اور سیونگز ریٹ بھی، یہ گرامین بینک جو آپ کا بنا ہوا تھا اس میں خواتین، اور وہ لٹریسی ریٹ کے بغیر نہیں آ سکتا. ہمارا لٹریسی ریٹ ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ہے. اب جو پڑھے لکھے ہیں، چلیے جو وہ تو بیچارہ جس کو پڑھائی لکھائی کا علم نہیں ہے، جو پڑھا لکھا آدمی بھی ہے وہ بھی اسٹاک ایکسچینج کی طرف شاکی ہے. کوئی کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ رہا ہے کہ اسلامک، یہ آپ نے بات کی بھائی، اب تو اسلامک بینک ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں. میزان بینک ایک مثال ہے، پاکستان کا 5واں بڑا بینک ہو گیا ہے. چلیے آپ اسلامک بینک میں جا کے تھوڑا منافع کمائیے، لیکن وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب منیر کمال ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق چیئرمین پاکستان اسٹاک ایکسچینج، سابق چیئرمین نیشنل بینک آف پاکستان. خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی والوں پہ لرزہ طاری ہے. خبر یہ ہے کہ ایک بہت بڑا بارش کا سیزن سسٹم پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی جانب راغب ہے. ایک بار پھر گزشتہ سال مانسون نے جو تباہی مچائی تھی، اس کی وجہ سے شہر میں اس وقت اس حوالے سے کافی خوف ہے. محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ یہ بہت سگنیفیکنٹ سسٹم ہے جو کراچی اور دوسرے ساحلی علاقوں کی جانب بڑھ رہا ہے. محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. گزشتہ سال بارش کے مارے ہوئے لاکھوں، دسیوں لاکھوں کراچی والے شدید خوف میں مبتلا ہیں، کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ طوفانی بارشوں کا خوفناک سسٹم کراچی کی جانب بڑھ رہا ہے. کراچی کے شہری اسی وجہ سے ایک بار پھر بارشوں کے خوف میں مبتلا ہیں.
محکمہ موسمیات نے آج سے ہفتے تک مسلسل 5 روز کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے سائیکلون الرٹ بھی جاری کیا ہے اور خدشے کا اظہار کیا ہے کہ خلیج بنگال میں بننے والا گلاب نامی طوفان کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، بدین میں اربن فلڈنگ برپا کر سکتا ہے۔ ابھی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بھی الرٹ جاری کیا ہے کہ کراچی میں بارش سے خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ دراصل کراچی میں بارش اور اس کی تباہ کاریاں شہریوں کے لیے آزمائش اور پریشانیوں کا سامان لے کر آتی ہیں۔ دوسری جانب متعلقہ اداروں کی سال بھر کی تیاریوں کا بھی ابھی امتحان ہے۔ بہرحال کراچی میں ہر بارش ہر لحاظ سے سندھ حکومت اور ضلعی اور شہری انتظامیہ کی ناکامی کا پردہ چاک کرتی ہے۔ 3 روز قبل شہر کے چند علاقوں میں معمولی بارش تباہی کے آثار چھوڑ چکی ہے۔ اندرون کراچی سڑکیں پہلے ہی کھنڈر بن چکی ہیں۔ بارش نے گلی محلوں کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ سرجانی ٹاؤن اس کے ملحقہ علاقوں میں 70 ملی میٹر بارش کی وجہ سے سڑکیں تالاب بن گئی تھی۔ لوگ گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے تھے اور اس وقت شہر میں شاید ہی کوئی علاقہ ہو جہاں سڑکیں ٹوٹی پھوٹی نہ ہوں اور سڑکوں میں بڑے بڑے گڑھے نہ ہوں۔ اب اگر شہر میں 4-5 روز بارش ہوتی ہے تو ممکنہ بھیانک صورتحال ایک سامنے آئے گی اور اس کا سوچ کے ہی کراچی والوں کی روح کانپتی ہے۔ کراچی میں پچھلے سال مانسون کی بارشوں نے شہریوں کے لیے ڈراؤنا خوف پیدا کیا تھا۔ برساتی نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پورا کراچی ڈوب رہا تھا۔ گجر نالہ، محمود آباد نالہ سمیت شہر کے 38 برساتی نالے ابل پڑے تھے۔ ڈیفنس کا پوش علاقہ ہو یا لیاری کی پسماندہ بستی، ہر علاقہ پانی پانی تھا۔ ڈیفنس اور کلفٹن کے پوش علاقوں کے پڑھے لکھے مکین بھی سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے۔ ایک بار پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طوفانی آفت سے سندھ حکومت NDA میں ضلعی انتظامیہ اور کے الیکٹرک کتنی تیار ہے، کنٹونمنٹ بورڈز کتنے تیار ہیں۔ اگرچہ وفاق اور سندھ حکومت نے نکاسی آپ کے لیے اربوں روپے کے فنڈز اور بجٹ مختص کیے ہیں، نالوں کی صفائی اور تجاوزات کے خلاف ایکشن بھی ہوا ہے، لیکن کراچی والے دعووں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ان تیاریوں کا امتحان ہونے جا رہا ہے آئندہ چند روز میں۔ اس کی تفصیلات لیتے ہیں جناب محمد ریاض، ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسمیات ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ محمد ریاض صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کتنی غیر معمولی کیفیت برپا ہو سکتی ہے یہ جو ویدر سسٹم ہمارے سندھ کے شہری علاقوں کی جانب بڑھ رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی، چونکہ یہ جو سائیکلونک فارم تھا وہ ڈکے ہوا اور پھر لو پریشر ایریا میں ڈپریشن میں، اور اس وقت وہ جو مہاراشٹرا اسٹیٹ ہے انڈیا کا وہاں پہ یہ ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن آگے 48 گھنٹوں کے دوران یہ مطلب 30 تک یہ جو گجرات اسٹیٹ ہے یہاں پہ یہ اپروچ کرے گا، اور پھر سی کے ساتھ یہ چونکہ ڈائریکٹ وہ کوسٹ کے اوپر نہیں لیکن سی میں جسٹ 50-80 کلومیٹر کے درمیان اس کوسٹ سے یہ موو کرے گا ویسٹ کی طرف along دا کوسٹ، اور پھر ڈیفینیٹلی اس میں ٹورنشل رین، سی سرفیس جو رفنس ہے وہ بھی ہوگی، سی کی جو رفنس ہے وہ زیادہ بڑھے گی۔ ٹورنشل رین اس میں ہے، ہیوی ٹو ویری ہیوی رین ایکسپیکٹڈ، جو اس وقت جو انوائرمنٹل کنڈیشن انڈیکیٹ کر رہے ہیں وہ بالکل ویری ہیوی رین ایکٹیویٹی اس کے اندر انڈیکیٹ کر رہے ہیں، اور خاص کر جو کوسٹ ایریاز ہے جس میں ڈیفینیٹلی کراچی ہے، حیدرآباد ہے، اور ٹھٹہ، بدین، عمر کوٹ، میرپور خاص ڈویژن، یہ سارے ایسے ہی ہیں جہاں پہ ڈیفینیٹلی، اور پھر یہ موو کرے گا آگے تقریباً 2-3 اکتوبر تک یہ کوسٹ کے لانگ بلوچستان جو گویا یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ انتہائی انٹینس رین اور یہ جو انتہائی غیر معمولی کیفیت ہے یہ 2 سے 3 دن لاسٹ کر سکتی ہے ان کوسٹل ایریاز میں، کراچی وغیرہ میں۔ ڈیفینیٹلی مطلب 30 سے لے کے 2 یا 3 تک یہ اس میں ہیوی رین کے سبب بن سکتا ہے، اور یہ چونکہ سائیکلونک فارم میں نہیں ہے اس وقت، یہ جس طرح میں نے بتا دی کہ لو پریشر میں ہے، لیکن یہ جب سی میں آئے گا تو ڈیفینیٹلی یہ انرجی گین کرے گا اور ری انرجائز ہوگا، جو پھر ایک ڈپریشن میں یا جو انٹینسیفائی لو فارم ہے اس میں یہ کنورٹ ہوگا، تو اس میں ڈیفینیٹلی ہیوی رین ایکٹیویٹی زیادہ ہے۔ تو محمد ریاض صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک عام شہری کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو گزشتہ سال کی ایکٹیویٹی تھی جو کہ بہت ہی میسو اور یعنی کہ کبھی بھی ہسٹورک رینز ہوئی تھی، کچھ اس قسم کی یہ کیفیت ہے یا اس سے اس کی انٹینسٹی کم لگ رہی ہے؟ کیا یہ کمپیریبل ہے؟ ابھی ہم نہیں پتا کہ ظاہر ہے کہ یہ کیسے
انفولڈ ہوگا, کیسے انلیش ہوگا, کہنا قبل از وقت ہے, لیکن کیا یہ کمپیریبل لگ رہا ہے یہ ایکٹیویٹی جو ہے گزشتہ سال کے مقابلے میں؟ ڈیفینیٹلی, لیکن چونکہ پچھلے سال فریکوینٹلی 2-3 سسٹم, ایک ابھی ختم ہونے والا تھا, دوسرا آیا, اور ایک پانی, خاص کر اگر ہم کراچی کی بات کریں یا جو کوسٹ کے, تو ابھی پانی نکلا نہیں تھا کہ دوسرا, اور پھر دوسرے کے بعد تیسرا آیا کنٹینیوسلی. یہ چونکہ زیادہ چونکہ پچھلے بارشیں تو ہوئی ہے لیکن وہ اس لیول کی نہیں ہوئی ہے. یہ پہلی دفعہ ایک لو جو پریشر ہے جس طرح پچھلے سال ایک آخر میں جو آیا تھا, تو ڈیفینیٹلی اس وقت اسی پوزیشن کو کر رہے ہیں. لیکن پچھلے سال زیادہ سویریٹی تھی کیونکہ فریکوینٹلی 2-3 سسٹم کنٹینیوسلی اپروچ میں آئے تھے کراچی کے اور کوسٹ کے جو علاقے تھے, خاص کر جو سندھ کے ایریاز ہیں. تو پچھلے سال تو بہت زیادہ تھا, اور وہ ڈیو ٹو وہ فریکوینٹ سسٹمز کی وجہ سے. یہ سنگل سسٹم ہے جو جی چونکہ اس وقت ڈرائی ہے, جو لینڈ ہے وہ کراچی کی بھی اگر دیکھا جائے وہ بھی وہاں پہ کوئی انڈیشن نہیں ہے, بالکل ڈرائی ہے. سملرلی دوسرے کوسٹ کے جو ایریاز ہیں وہ بھی سارے ڈرائی ہے. تو یہ ہے, لیکن اس میں بارش زیادہ ہے پچھلے سال کے نسبت سے. اس میں ڈیفینیٹلی وہ چونکہ ایڈ کرتے تھے 2-3 سسٹم کنٹینیوسلی کر رہے تھے, یہ سنگل سسٹم ہے. اتنی رین ان کی جو یہ بتائیے گا کہ اس کی یہ آ رہا ہے, اس کے بعد پھر یہ جو ہے یہ آپ نے کہا 2-3 دن تک یہ لاسٹ کرے گا, 30-31 سے لے کے پہلی دوسری تک. پھر اس کے بعد یہ اس ایریا کے لیے, ہمارے خطے کے لیے مانسون سیزن از اوور, یہ پھر مانسون کی آخری میجر ایکٹیویٹی. ڈیفینیٹلی جی بالکل. یہ چونکہ سپٹمبر تک, اینڈ تک سپٹمبر تک مانسون رہتا ہے, اس کے بعد یہ وڈرا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں, اور اس میں جو زیادہ ریزن ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ جو انٹرٹروپیکل, ایک ٹیکنیکل میٹرولوجیکل ورڈ ہے, جو انٹرٹروپیکل کنورجن زون ہے جو موو کرتا ہے ساؤتھ کی طرف. پہلے جب مانسون سٹارٹ ہوتا ہے یہ نارتھ کی طرف موو کر رہا ہے, اب یہ ڈکے ہو رہی ہے ساؤتھ کی طرف یہ موو کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جو جتنے بھی فارمیشنز ہے ویدر سسٹم کے وہ انہی کے اندر بنتے ہیں. اب چونکہ وہ ساؤتھ کی طرف آیا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی ان کا لاسٹ مانسون کا جو ہے. آگے چونکہ پوسٹ مانسون میں سائیکلونک ایکٹیویٹی بنتی رہتی ہے, وہ ایک فیوریبل سسٹم ہے, خاص کر انڈین اوشن اور اریبین سی کے اندر وہ بنتی ہے, لیکن وہ کنیکٹ ہم مانسون کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ چونکہ اس کا 30th تک مانسون کا لاسٹ. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. جناب محمد ریاض ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسمیات. کہتے ہیں یقیناً کراچی اور دوسرے ساحلی علاقے جس میں مدین, ٹھٹا وغیرہ شامل ہیں, اس میں بہت غیر معمولی بارش کا ایک سسٹم داخل ہونے والا ہے جو کہ مہاراشٹر سے ہو کے اب گجرات میں جا رہا ہے, جہاں سے یہ ہمارے ساحلی علاقوں میں آئے گا. اور انتہائی غیر معمولی بارشیں ہیں جو کہ ہو سکتی ہیں کراچی میں 30 تاریخ کے بعد سے 1 اور 2 اکتوبر تک. تو شہریوں کو بھی تیار ہونے کی ضرورت ہے, اور یقیناً حکومت کے لیے اور تمام ایسے اداروں کے لیے جن کا کام بارشوں سے نمٹنا ہے, ان کے لیے ایک امتحان کی گھڑی آ رہی ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے صحافت کی ایک اور انتہائی اہم شخصیت, قدآور شخصیت اور بہت ہی قابل قدر صحافی جناب واجد شمس الحسن آج انتقال کر گئے. لندن میں ان کا انتقال ہوا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. معروف صحافی, دانشور اور برطانیہ میں پاکستان کے سابق سفیر جناب واجد شمس الحسن آج طویل علالت کے بعد لندن میں انتقال کر گئے. وہ یقیناً بھٹو خاندان کے دیرینہ دوست سمجھے جاتے تھے, لیکن دراصل واجد صاحب نے زندگی بھر جمہوریت, قانون کی بالادستی, انسانی حقوق, آزاد میڈیا اور صحافتی اقدار کے لیے آواز بلند کی. واجد شمس الحسن نے 1962 میں صحافتی سفر کا آغاز کیا اور محض 28 سال کی عمر میں پاکستان کے سب سے زیادہ شائع ہونے والے شام کے انگریزی اخبار ڈیلی نیوز کے ایڈیٹر ہونے کا اعزاز حاصل کیا. اب بعد میں انگریزی ہفت روزہ میگ ویکلی کے بھی ایڈیٹر مقرر ہوئے تھے. آپ نے جنرل ایوب خان, جنرل یحییٰ خان اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں صحافتی پابندیوں کا سامنا کیا. تقریباً 40 سالہ صحافتی زندگی میں آپ کی تربیت اور نگرانی نے ملک کو نامور صحافیوں سے نوازا. واجد صاحب نے سخت ترین, بدترین اور کڑی ترین سینسرشپ میں حق گوئی کے سبق سکھائے. میں دیکھا کرتا تھا ایک ینگ صحافی کی حیثیت سے کہ جب اخبار بن جایا کرتا تھا, پھر آپ اس کو لپیٹتے تھے, اپنی گاڑی میں بیٹھتے تھے اور پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ لے کے جاتے تھے, وہ چھنا ہوا اخبار واپس آتا تھا. عمران صاحب آپ نے کیا باتیں یاد دلا دیں.
पुरअशोभ दौर था जनरल ज़िया-उल-हक का, और सेंसरशिप तो ऐसी सख्त थी। आपको याद है कि उस जमाने में पोलैंड में मार्शल लॉ लगा था। अब हम जो हरकतें किया करते थे वो भी बड़ी खूबतर हुआ करती थी। उस पर हम कोशिश करते थे कि बिटवीन द लाइंस किसी सूरत से अपने रीडर्स तक हर सही खबर पहुंचाए। तो ये प्रेसिडेंट रेगन थे अमेरिका के, उन्होंने एक दफा कहा कि मार्शल लॉ इज अगेंस्ट द पीपल, वॉर अगेंस्ट द पीपल, तो हमने वो हेडलाइन लगा दी। ये नहीं लिखा कि पोलैंड की बात की है। वो जनाब हमारे यहाँ तो सेंसर वाले ने कहा कि साहब, मैंने कहा ये तो पोलैंड की है, ये तो बात निकाली से। आपको तो खैर याद होना चाहिए क्योंकि आप तो खुद भी विक्टिम थे कि एक दफा आपने कुछ ड्रग स्मगलर्स के बारे में खबर दी थी कि साहब इनको पकड़ा गया, सजा हुई और फिर इनको दोबारा छोड़ दिया गया। तो उस पर मेरे ख्याल से अमेरिकन गवर्नमेंट ने ज़िया-उल-हक से डायरेक्ट प्रोटेस्ट किया था। मैं तो बहुत यंग रिपोर्टर की हैसियत से देखता था, वहाँ फैज़ अहमद फैज़ साहब आते थे, निसार उस्मानी साहब आ रहे होते थे और बरना साहब आ रहे होते थे, और फिर ये जो रोज़ाना की आपकी जद्दोजहद होती थी कि अपनी बात कहना भी है। कामरान, आपने ऐसा जिक्र कर दिया क्योंकि उसमें हम लोग सब 24/7 काम किया करते थे, और काम ऐसा होता था कि किसी न किसी तरीके से अपनी खबर अपने कालम को अपने रीडर के पास पहुँचाएँ। सहाफ़त के साथ सियासत में वाजिद साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इंतहाई करीबी दोस्त थे, बहुत ही करीबी साथी थे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी जनाब वाजिद शमसुल हसन की बेपनाह इज़्ज़त करते थे, जो उनकी साहबजादी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जारी रहा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से वाजिद साहब के बड़े करीबी राब्ते थे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान 2007 में मीसाक़ जमहूरियत के मेमारों में जनाब वाजिद शमसुल हसन शामिल थे। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वाजिद शमसुल हसन साहब ने 2008 से बतौर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बरतानिया में 6 साल खिदमात अंजाम दी और अप्रैल 2014 में अज खुद रिटायरमेंट का फैसला किया और 1 माह बाद मुस्ताफ़ी हो गए। वाजिद शमसुल हसन साहब पिछले 2 साल से अलील थे और 1.5 माह से लंदन के रॉयल फ्री हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। इत्तलात के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा जुमा रीजन मॉस्क लंदन में अदा की जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। दुनिया खबर की दुनिया।